दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा था उनका साइफर केस में, उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस समन रफ़त और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से यह फ़ैसला तहरीर किया गया। इस फ़ैसले में क्या कुछ लिखा गया है? क्या ये फ़ैसला इमरान खान साहब का जो अल-कादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, वो भी जेल के अंदर चल रहा है, उस पर भी अपने असरात छोड़ेगा? ये फ़ैसला है क्या जिसके अंदर ओपन ट्रायल को इमरान खान साहब ने कहा था कि इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा था उसको चैलेंज किया गया था। फिर इमरान खान साहब ने जज की तैनाती का जो तरीकाकार है उसको भी चैलेंज किया गया था। 12 नवंबर को काबीना का नोटिफिकेशन होता है, लेकिन इमरान खान साहब के वकला कहते हैं कि इसको तो जुडिशल ऑर्डर की ज़रूरत है और जुडिशल ऑर्डर के बगैर तो ये ट्रायल नामुकम्मल है, और अदालत ने उनकी जो है इस्तदा वो मंजूर कर ली है। और इस नतीजे में अब शुरू से इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर का केस दोबारा से चलेगा, और उसमें क्या कुछ होगा वो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को नाज़रीन आज मिल गया। दूसरी जानिब हम जायज़ा लेंगे नवाज शरीफ की अपीलों का। एवन फील्ड और अल अजीज़िया केस में आज क्या हुआ है? आज अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं, जस्टिस आमिर फारूक इनकी समाअत कर रहे थे, और इसमें आज जो है अमजद परवेज साहब से पूछा गया कि आप कितना टाइम लेंगे इस केस को कंक्लूड करने में। उनकी जानिब से बताया गया कि 3 से 4 घंटे लगेंगे और मैं ये केस कंक्लूड कर लूँगा। और जब नैब से पूछा गया, क्योंकि नैब ने नाज़रीन बड़ी तगोदो करके ये केस बनाया था कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो नैब ने कहा कि हमें आधा घंटा लगेगा, जिस पे अदालत में कहका लगे। और इसके बाद वो नैब जिसने सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे ये रेफरेंस मुकम्मल किए थे, इस रेफरेंसेस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी, नैब अब उन केसेस को डिफेंड करने के लिए क्यों नहीं तैयार, ये आज हम अपने मेहमान गिरामी से जानेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नाज़रीन कल भी देर तक जारी रही और आज एज ऑफ नाउ अभी तक जारी है, उस पर भी बात करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत की है, पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ वकला को भी बुलाया गया है, क्या कुछ कार्रवाई में हुआ है, ये हम जानेंगे आज अपने में मौजूद मेहमान ग्रामी से। हमें ज्वाइन करेंगे आज जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हसन रज़ा पाशा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के। हमें ज्वाइन करेंगे राजा खालिद साहब, एडवोकेट हैं सीनियर। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। कोर्ट इशूज़ पे आज ज़्यादा बात होगी, सबसे बड़ा फैसला। मैं सबसे पहले हसन रज़ा साहब की जानिब बढ़ूँगा। आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, जिसमें अदालत ने तमाम नोटिफिकेशन जो हुए थे, काबीना को नोटिफिकेशन था कि इस जो है जज साहब की तैनाती, फिर जेल ट्रायल के हवाले से अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया। अब नए सिरे से इस केस की समाअत होगी। देखें, जहाँ तक तो जज साहब की तैनाती और उनका नोटिफिकेशन है वो तो बहाल है। मीनिंग देयर बाई के जो ट्रायल है वो यही अब्दुल हसनात साहब, जज एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं वो करेंगे। दूसरा जो नोटिफिकेशन है जेल के अंदर ट्रायल होने का, वो मुअत्तल कर दिया गया, वो फिनिश कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ओपन ट्रायल होने में भी कोई हर्ज नहीं है, और हमारा भी ये मुतालबा था कि इमरान ख़ान चूँकि एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर के चेयरमैन हैं पार्टी के, और लीडर भी हैं, तो उनका ट्रायल उनके पब्लिक को पता चलना चाहिए ओपन ट्रायल में कि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है और वो डिफेंस क्या ले रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से तो ये ठीक है। तो अब डी नोवो ट्रायल होगा, क्या होगा, ये तो डिटेल जजमेंट आने के बाद ही कोई बताया जा सकता है कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा या वहीं से शुरू होगा जहाँ से रुका हुआ था। सर, इसमें राजा खालिद साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। इसमें 24 अक्टूबर को इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद की गई, और उससे पहले वाला तमाम अरसा अगर वो ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया, तो आपको पता है कि एक ड्यू प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब पे जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो भी कलअदम हो गया है। तो आप समझते हैं कि ये नए सिरे से केस शुरू होगा? जी डेफिनेटली ये डी नोवो ट्रायल होगा, और चूंकि कोर्ट ने अपने
फैसला के लास्ट पैरा में ये लिखा है कि जितना ट्रायल इससे पहले हुआ वो विशिएट हो गया, उसे उन्होंने कलअदम करार दे दिया, तो लिहाजा डिनोवो ट्रायल होगा। अब बात रह गई कि आपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ सवालों से बड़ा रिलीफ ना समझें। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने जज की अपॉइंटमेंट पे, उसके तकर्रर पे, उसकी कॉग्निजेंस पे एतराज़ उठाया था, जिसे पैरा 2 जो है जजमेंट का, इस शॉर्ट ऑर्डर का, उसमें उसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जो जज साहब की अपॉइंटमेंट है उसकी डेजिग्नेशन ऑफ अ स्पेशल कोर्ट इज़ वैलिड एंड लॉफुल। जो 27/6/2023 का नोटिफिकेशन था उन्होंने उसे वैलिड करार दिया। और फिर जो जेल ट्रायल के हवाले से वो लिखा गया कि आपने 352 जो दफ़ा है CRPC की, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। और जो आपका नोटिफिकेशन है 15/11/2023 का, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, ये मौसर बा माजी नहीं हो सकता। लिहाजा जो 29/8/2023 का नोटिफिकेशन है उसे भी रद्द करते हुए इस ट्रायल को उन्होंने विशिएट किया, जिसकी बुनियाद पे अब सारा ट्रायल डिनोवो होगा। अब जो जेल में समाअत की बात है, उसे कोर्ट ने ये कहा अपने पैरा नंबर 3 में कि जी जज की मर्जी है, कोई CRPC की कोई प्रोविजन किसी मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं करती, फोर्स नहीं करती कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी खास कोर्ट रूम में ही ट्रायल करे। जहाँ पे वो जस्टिस कर सके, इंसाफ कर सके, जहाँ पे वो माहौल को कंड्यूसिव समझे, वहाँ पे वो हुक्म दे सकता है। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, ट्रायल का हुक्म दे सकता है। और उन्होंने साथ ये लिखा कि जो जेल ट्रायल है कैन बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ एंड रूल्स। तो 352 की लिखा गया, 352 सेक्शन है CRPC की, कि उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई, हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड रूल्स की कंप्लाइंस नहीं हुई, लिहाजा ये प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं। इसके केस के मेरिट्स को टच नहीं किया गया। इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ तब मिलता अगर जज साहब की अपॉइंटमेंट को, उनके केस के कॉग्निजेंस को वो क्वेश्चन किया जाता और उससे वो उनकी जो इस्तदा मंजूर करते हुए उस नोटिफिकेशन को रद्द कर देते। थोड़ा सा इसमें मामला ये हो गया, आपके प्रोसिक्यूशन का काम लंबा हो गया, डिनोवो ट्रायल होगा, लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक मजीद टेक्निकल जो पेचीदगी आ गई वो ये कि गवाह को ज़हनी तौर पे मजीद तैयार होके आएंगे कि जो सवालात पहले पूछे गए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, तो अगर कोई कमी रह गई थी इनसे, वो ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ पेश होंगे, ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे। क्या इंतज़ामी इख्तियार है? इंतज़ामी इख्तियार एज ऑफ मतलब अगर हम इसे इंटरप्रेट करें कि काबीना से मंजूरी हुई है, दूसरी साइड पे सेक्शन 392 गालिबन ये कहता है कि आपको इजाज़त लेनी है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए और उसके तहत जज की तैनाती होनी चाहिए और वो फिर जेल में ट्रायल करे। इस पे आपकी क्या राय है सर? जुडिशल मैजिस्ट्रेट की से तो इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होता है। और प्रोविंसेस में ये होता है कि चीफ सेक्रेटरी देखता है, उसको कोर्ट भेजती है, जो कंसर्न कोर्ट है वो रेफरेंस भेजती है कि ये जो मैटर है ये संगीन नोयत का है, ओपन कोर्ट में होना मुमकिन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो मुख्तलिफ वो करके तो वो भेजता है। लाइक वाइज जब इस्लामाबाद टेरिटरी की बात होगी तो यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर है वो लिख के वो उसको लिखा जाता है, कोर्ट लिखती है कि ये सूरत हाल है, तो फिर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान फेडरेशन वो फिर ऑर्डर करती है कि ये जेल ट्रायल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद ये साबित नहीं कर सके कि ये केस इस नोयत का है कि जेल में उसकी समाअत होना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक साइफ़र का तल्लक है, टू सम एक्सटेंट उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी शामिल है, तो उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं आया, प्रोसिक्यूटर्स का मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि क्या वो इस ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या नहीं चैलेंज करने जा रहे। ये एक चीज़ वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहांगीर साहब आपकी जानिब भी दोबारा बढ़ूंगा।
کیا اس فیصلے سے القادر ٹرسٹ کیس جس کا ٹرائل جیل میں آلریڈی چل رہا ہے وہ کسی نہ طور پہ متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، یہ بیسیکلی جو ججمنٹ آئی ہے آج، اس کو پروسیجر کو اسٹریک ڈاؤن کیا ہے کہ آپ نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ نے ٹرائل پہلے شروع کر دیا تھا جیل کا، اور پروسیجر کی جو اپروول تھی کیبنٹ سے وہ آپ نے 13 نومبر کو آ کے لیے. تو آپ دیکھیں نا ریٹروسپیکٹولی تو اس اپروول کو اپلائی نہیں کر سکتے، ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے. جی جی. یہ جو سیکشن CRPC کی 352 ہے 352، اس میں جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے وہ ریفرنس بھیجتی ہے ٹو دا پروونشل گورنمنٹ کہ جی یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات سے ہم جو ہے اس اوپن کورٹ کو کرٹیل کر کے جیل میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، یا اس میں ان کیمرہ یا جتنے آپ لوگوں کو الاؤ کرنا چاہتے ہیں اس کی ریزننگ دینی پڑتی ہے. تو کیونکہ ICT کے اندر کیپٹل ٹیریٹری کے اندر تو پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ بن جاتا ہے. تو فیڈرل منسٹری آف لا جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن کرتی ہے. تو انہوں نے کیبنٹ سے اپروول جو لی ہے وہ 13 نومبر کو لی ہے، اور ٹرائل انہوں نے پہلے شروع کیا ہوتا. تو انہوں نے کورٹ نے کہا جی یہ اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا. ابھی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے CRPC کے اندر کہ جس میں جج جو ہے ایک پرٹیکولر عدالت میں ہی کیس سنے گا. یہ ٹرائل کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ کرٹیل کر سکتے ہیں، کہ وہ پبلک کو کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ یہ اس نوعیت کیس ہے، آپ باہر چلے جائیں، یہاں پہ صرف وکلاء اور ان کی پارٹیاں ہوگی. لیکن اس کے لیے ان کو ریزن دینی پڑتی ہے، کیونکہ جو اوپن ٹرائل ہے، یہ اوپن کورٹ ہے، یہ فیئر ٹرائل ہے. یہ آرٹیکل 10A بھی تقاضا کرتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میڈیا کو بھی اسیس دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے. اگر آپ کسی بات کو خفیہ رکھیں گے بغیر کسی وجوہات کے تو پھر اس پہ ظاہر کوسچن مارک آتے ہیں. تو ابھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ جیل ٹرائل کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ جیل ٹرائل ہو نہیں سکتا. بعض اوقات میں چینل پہ سن رہا ہوں کہ کوئی ایسی اوپینین دے رہے ہیں جی، کہتے ہیں جی جیل ٹرائل تو ختم ہو گیا ہے. جیل ٹرائل ختم نہیں ہوا ہے. جیل ٹرائل تو اس ٹرائل کورٹ کی سوابدید ہے، لیکن وہ ریفرنس بھیجے گا اور وہ ریزن دے گا کہ اس وجہ سے ہم جیل ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ٹرائل ابھی جو پہلے ہوا تھا اس کی جو بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ کل ختم ہو جائیں گی اور نئے سرے سے ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا. ناظرین، جہانگیر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جیل کے اندر ٹرائل ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر سیشن کورٹ سے اس کا آرڈر آ جائے، اور جیل میں جب ٹرائل ہو رہا ہو تو اس کا اوپن کورٹ میں یا اوپن ٹرائل کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میڈیا نمائندگان وہاں پہ موجود ہوں، لوگوں کی ایکسیس ہو، بے شک وہ جیل کے اندر ہو. اور آج اندرا گاندھی کا ایک کیس بھی کورٹ کیا گیا جس میں ان کے قاتلوں کا اوپن ٹرائل ہوا تھا لیکن جیل کے اندر ہی تھا. وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں سماعت جو ہے اگلے پیر تک اس کی ملتوی ہو گئی ہے، لیکن آج عدالت میں جج صاحب نے ٹائم پوچھا ہے کہ آخر آپ کو کتنا ٹائم لگے گا. ایک وکیل کی جانب سے امجد پرویز صاحب کی جانب سے بتایا گیا 3 سے 4 گھنٹے، جبکہ نیب کے ہمارے پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ. عدالت میں کہکے لگے. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ نیب جس نے بڑی محنت کر کے ریفرنسز بنوائے، اس میں سزا دلوائی نواز شریف کو سزا ہو گئی، انہوں نے تھوڑی سی جیل کاٹی، پھر باہر چلے گئے، اب واپس آئے ہیں اور وہی نیب ہمیں اب ہاتھ اٹھائے کھڑا نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں صرف آدھا گھنٹہ ہوگا. عدالت ہنس رہی ہے اس پہ، کہکے لگ رہے ہیں اس پہ. ان کیسز میں واقعی ایک ایسی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں بدقسمتی سے جو نیب کے پروسیکیوشن برانچ ہے وہ یقیناً اپنے ہائی اپس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. انہوں نے نو آبجیکشن دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سرنڈر کریں، ان کو گرفتار نہ کریں. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو میں آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ آخر ہماری عدالتیں اور ہماری پروسیکیوشن برانچ رجیم چینج ہونے کے بعد کیوں چینج ہو جاتے ہیں؟ دس از اے کوسچن. عدالتوں کو یا پروسیکیوٹرز کو اس فائل سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہی عدالت ہوتی ہے، یہی پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، اور وہ اگر 3 سال 3.5 سال پیچھے آپ چلے جائیں جب میاں صاحب ادھر تشریف رکھتے تھے تو ان کے بارے میں کتنا سخت رویہ ہوتا تھا اور کس حد تک جاتے تھے. ویری امپورٹنٹ تھنگ یو آر سیئنگ، بیکاز پاکستان بار کونسل کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رجیم جب چینج ہوتی ہے تو عدالتوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، حالانکہ عدالت کو تو آئین کے دائرہ کار میں رہنا ہے نا، اس نے تو بائی بک چلنا ہے. اصل بات یہ ہے دس گیوز دا امپریشن کہ عدالتیں ہماری ڈکٹیٹ ہوتی ہیں. اسی لیے
شاید انٹرنیشنلی جب دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جوڈیشری کا 130واں نمبر ہے. یہ نہیں بدقسمتی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں اور کیا ہے. یہی جج بشیر صاحب تھے, وہ کیا کہتے تھے, آج وہ کیا کہتے ہیں؟ راج صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ڈکٹیٹ ہوتی ہیں؟ تو میں پہلے ایک بات اس کا وہ کلیئر کر لوں. یہ جو آج کا فیصلہ ہے سائفر کیس کے حوالے سے, جی سر. وہ یہ کہ کورٹ نے قطعاً یہ نہیں کہا عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل رک جانا چاہیے یا ان کے کسی فنڈامنٹ رائٹ کی انفرنجمنٹ ہوتی ہے یا انہیں فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی نہیں دی جا رہی. یہ قطعاً اس شارٹ آرڈر میں نہیں ہے. انہوں نے صرف جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کی اپیل کی جو پروسیجرل ڈیفیکٹس تھے وہ ہائی لائٹ کیے, اور جج صاحب سے جو ایرر ہوا وہ یہ کہ انہوں نے اپلیکیشن تو دے دی جیل ٹرائل کے لیے, ایک اپلیکیشن بھجوائی منسٹری آف لاء کو, لیکن ان کے آرڈر میں یہ بات نہیں آئی. آرڈر کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا جسے مینشن کیا ہے ہائی کورٹ نے کہ پروسیجر چاہیے ان وجوہات کی بنیاد پہ. یہ اس طرح کے ٹیکنیکل ایشوز تھے, ڈیفیکٹس تھے پروسیجرل, انہیں دور کر کے تو دوبارہ سے ان کا جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ رولز کو اور جو قانون ہے اس پہ اس کی کمپلائنس کرتے ہوئے, اس کی روشنی میں, اس کی فردرنس میں, تو پھر جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے ڈکٹیشن کے حوالے سے, دیکھیں جو پچھلا عرصہ گزرا, ہم نے اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان سے اس قوم کی خاصی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ ماضی میں جو 4-5 ہمارے چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں ہر ایک نے ڈسا ہے, پسند و ناپسند. آپ دیکھ لیں کہ جو پاناما کیس ہے اسی کی مثال آپ سامنے رکھیں. پاناما سے اقامہ نکلا اور پھر بات کہاں پہ پہنچی کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور پھر چیف صاحب, اس وقت کے چیف صاحب نے پبلک کے سامنے, میڈیا کے سامنے آ کے اسے اس طرح سے ڈیفینڈ کیا کہ اگر ہم نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تو ہم نے جہانگیر ترین کو بھی تو کیا ہے. یہ حالت ہے ہماری جوڈیشری کی کہ چیف جسٹس سرعام اس بات کا اعتراف کر رہا ہے, مطلب یہ کہ ہم نے بیلنس کر دیا. اگر ادھر سے ان کا بڑا آدمی گیا ہے تو ادھر سے بھی ان کا بھی بڑا آدمی گیا ہے. اس طرح سے صورتحال رہی. اور پچھلا جو دور بندیال صاحب کا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی ہوتی ہے. یہ بالکل پاشا صاحب نے ٹھیک کہا کہ انہی حالات کی وجہ سے ہماری جوڈیشری کا نمبر 130واں ہے یا 136واں ہے دنیا میں. ساری برات ہیں, ہر طرح کا پروٹوکول, سب کچھ ہے جو شاید کسی ملک میں, بہت کم مالک میں, کسی ایک آدمی ہوگا اتنا بڑا پروٹوکول, اور ججز کی عزت آبرو اور اس طرح سے ایک مافوق الفطرت جس طرح سے انہیں سمجھا جاتا ہے. تو وہ چیف صاحب جو تھے بندیال صاحب, انہوں نے وہ آڈیو کیس خود سنا جس میں ان کی ذات انوالو تھی, جس میں ان کی ساتھ صاحبہ انوالو تھیں. تو اس طرح سے آپ آئین کی منمانی تشریح, یعنی آئین کو امینڈ کر دیا ایک موقع پہ. تو یہ گراف جی سر آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہیں اور جو ہماری عدلیہ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو دا ہسٹری. جہانگیر جدون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, سر یہ ہماری ایک تاریخ ہے, یہ تبدیل ہوگی یا اسی طرح چلتا رہے گا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا؟ کل ہم جو ہے اس سسٹم میں ملائن کرتے تھے ایک لیڈر کو, آج ہم اس سسٹم میں مسیحا سمجھتے ہیں. تو سر لوگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں آپ دیکھیں یہ سسٹم ابھی تو نہیں چل رہا, یہ پچھلے 76 سال ہو گئے ہیں, اس میں یہ سسٹم آپ دیکھیں تو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, اور یہ سسٹم ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے. اس کو جس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کی بھی اس تبدیلی کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے ہمارا, بلکہ پاکستان کے اندر کس ادارے کا کون سا سسٹم ہے, کوئی بھی ادارہ جو ہے اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا, اور ہر طرح کی انٹرفیئرنس ہے ہر ادارے کے اندر. تو کوئی سسٹم تو ہے ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی بتاؤ کوئی ایسا ادارہ جو ہے سسٹم کے تحت چل رہا ہو, قانون اور آئین کے تحت چل رہا ہو,
جس کی کوئی وائلیشن نہ کرتا ہو. یہاں پہ تو ہر ادارے کے اندر انٹرفیئرنس ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے. تو جس طرح کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں ہو رہا. کانسٹیٹیوشن جو ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آج یہی حالات ہے ہمارے کہ ہماری عدالتوں کا بھی یہ حال ہے, ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے. تو کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. حسن رضا صاحب, کس نے ٹھیک کرنا ہے یہ, کون ٹھیک کرے گا؟ پاکستان بار کونسل کا بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے اس حوالے سے, لیکن یہ معاملات صحیح ہونے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, بات صرف اتنی ہے کہ سارا سسٹم ایک بندے کے ارد گرد گھومتا ہے اور وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن اب محترم قاضی فائز صاحب ہیں, کوئی 13 مہینے کے لیے بنے, بڑے اپ رائٹ ہیں اور بڑا ان کا کم از کم ان پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کوئی منمانی کر رہے ہیں اس طرح اور کوئی. لیکن نیچے جو پورا ایک ہائرارکی ہے اس میں ایسے فلاز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, ان کو ایک اپرچونٹی ملی تھی. تمام لائرز ان کے پیچھے تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے تھیں اور سول سوسائٹی بھی ان کے ساتھ تھی. ان کو بڑا مناسب موقع ملا تھا, 4 سال ملے تھے کہ وہ بحال ہونے کے بعد وہ اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرتے. انفارچونیٹلی انہوں نے یہ نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چیمبر میں بیٹھ جاتے اور سوشل جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کوئی کام کرتے. آج جو لوور جوڈیشری یا ہائر جوڈیشری میں جو کچھ گڑبڑ ہے کسی وجہ سے ہو رہی ہے, کم از کم وہ سارا سسٹم ٹھیک کر جاتے تو ایک وہ مسیحا بن جاتے اس قوم کا. سر لیکن انفارچونیٹلی لیکن وہ نہیں ہوا کہ ہر چیف جسٹس کی اپنی پالیسی ہے, وہ اس کے تحت ادارہ چلا رہا ہے. کہ ایک چیف جسٹس صاحب اپنی پالیسی دیتے ہیں, جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پالیسی بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 4 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک چیف جسٹس صاحب ڈیم بنا رہے تھے, بالکل ساری جوڈیشری. میں سر آپ کی بات کوئی کنٹینیو کروں گا. سپریم جوڈیشل کونسل کا آپ سے سوال کریں گے. پروسیڈنگ میں جو ہے پاکستان بار کونسل موجود تھی, ایک جج کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آخری مراحل پہ داخل ہو گئی ہے. کیا ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا مستقبل مقدر, یہ ہم بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر. سپریم جوڈیشل کونسل میں کل بھی دیر تک کارروائی چلتی رہی, آج بھی دیر تک کارروائی ہوئی. پاکستان بار کونسل بھی اس میں کمپلیننٹ ہے. تھوڑی بہت چیزیں جو کہ میڈیا میں ہم رپورٹ کر سکتے ہیں, میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں, وہ ہم حسن رضا پاشا صاحب سے جانیں گے. سر کل بھی بڑی لمبی کارروائی ہوئی, آج بھی آپ وہاں پہ موجود تھے, بڑی لمبی کارروائی ہوئی. کس طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, کل تقریباً 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک کارروائی ہوئی اور آج جو ہے وہ 3:30 سے لے کے 7:30 بجے تک تقریباً. ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں. پروپرائٹی ڈیمانڈس کے مجھے نہیں بات کرنی چاہیے. قانون کی بھی یہی منشا ہے کہ ہم میں سے جو بھی وہاں موجود تھے ان کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو فی الوقت ابھی موقع مناسب نہیں ہے. ابھی پروسیڈنگز چونکہ چل رہی ہیں اور ایک ڈیسیژن جو آج کے ہمارے کچھ پروسیڈنگز تھی ان کا آنا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جس طرح کل انہوں نے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کی تھی سردار طارق مسعود صاحب والے ریفرنس کے حوالے سے, وہ اپنے طور پہ کر دیں, لیکن ہمیں ذرا مناسب نہیں لگتا. ہم اس کیس کے میرٹ یا کیس کی پروسیڈنگز پہ بات نہیں کریں گے, لیکن جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ان کا جو ہے اوپن ٹرائل ہو اور عدالت میں سب کے سامنے ہو, پتہ لگے, تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ انٹرٹین ہونی چاہیے؟ وہ انہوں نے فارمیشن آف کونسل اور جو آبجیکشنز پہلے فائل کیے تھے وہ تو پبلش ہو چکے ہیں, میڈیا پہ آ چکے ہیں. آلموسٹ وہی آبجیکشنز انہوں نے اس پٹیشن میں لیے اور فائل تو ہو گئی ہے, لیکن کوئی تحرک نہیں کیا اس کی فکسیشن کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنے گی 184(3) کی جو کاگنیزنس ہے وہ 3 ممبرز کمیٹی اس کو انالائز کرے گی کہ کیا اس کو
اس میں 184(3) میں سنا جا سکتا ہے یا یا نہیں؟ نہیں، پھر وہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے بینچ اور اس طرح وہ آگے چلے گا۔ خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس اسی طرح کا ہوگا جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا، پھر فیصلہ آیا، پھر اپیل میں نظر ثانی اپیل میں وہ ریورس ہوا، یا پھر یہ معاملہ اوپن اینڈ شٹ ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل ڈیفرنٹ کیسز ہیں، ڈیفرنٹ فوٹنگ پہ ہیں، اس لیے کہ سیٹ آف ایلیگیشن مختلف ہے، سیٹ آف وٹنسز مختلف ہے۔ قاضی صاحب کا تو اور ایشو تھا، وہ تو یعنی وہ وکٹمائز کیا جا رہا تھا ایک بندے کو، اور پھر یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ بینچ سے اتر کے نیچے آ گئے اور پٹہرے میں کھڑے ہو کے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ تو جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ ہے وہ تو کچھ باتیں بالکل کھلی ہیں، اور جو بارز ہیں، پاکستان بار کونسل یا بار کونسلز ہیں پروونشل اور لاہور بار، سب جانتے ہیں کہ داستان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پراپر طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جواب دینا چاہیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور کوئی کہیں پہ رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے یا جس طرح ان کا اعتراض، اب دیکھیں جو اعتراض انہوں نے اٹھایا وہ ہے کونسل کی فارمیشن پہ، کونسل کے ممبرز پہ۔ اب 3 لوگوں پہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور جو سینئر جج ہیں ان پہ اعتراض اٹھایا، اور جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان پہ انہوں نے آبجیکشن ریز کیا۔ سر وہ آبجیکشن آپ اگر دیکھیں وہ آبجیکشن بڑا ویلڈ ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس آبجیکشن میں وہ مظاہر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی میں یہ 2 لوگ شامل تھے اور انہوں نے کارروائی کرنی تھی، اور آپ دیکھیں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو دیکھا جائے اگر تو اگر پہلے سے ان کے حوالے سے رائے ڈسکلوز ہے تو ان ججز کو نہیں سننا چاہیے۔ کیا موقف ہے اس پہ آپ کا؟ دیکھیے نا، کمیٹی بنی تھی، کمیٹی کی فائنڈنگ کوئی نہیں آئی، کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں دے رکھا کہ وہ ججز نہیں سن سکتے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے ان 2 ججز پہ اعتراض نہیں اٹھایا جنہوں نے آپ کو نوٹس بھجوانے کی یا نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی، آپ نے صرف ان ججز پہ اعتراض کیا کہ جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ریلیف نہ ملے، یعنی ان کا خیال ہے۔ پاشا صاحب دیکھیں، ایک تو میں پہلے بات کروں کہ جو مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب نے جو آبجیکشن کیا تھا فارمیشن آف کونسل، اور 3 معزز جج رکن جو ہیں ان پہ بھی وہ ختم ہو گیا، وہ آبجیکشن نہیں رہا، اسی لیے پروسیڈنگز آگے چل رہی ہیں۔ ٹھیک، جہاں تک بات دوسری آپ نے کی ہے کہ کوئی جج باہر نکل کے کھیلے، جج باہر نکل کے ضرور کھیلے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انفرنچ ہو رہے ہیں، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی جو ہے انٹرفیئرنس ضروری ہے، ٹھیک ہے کرے، لیکن جہاں پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آگے جائے، جہاں پہ اپنے اور اپنی فیملی کے فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ جائے، جہاں پہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کا لیول آف ایلیگیشنز کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ہو اس پہ جائے، تو پھر معاملات دوسرے ہیں، بالکل دوسرے ہیں۔ ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل کی چونکہ کارروائی چل رہی ہے، ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، البتہ ایک بات جو آج کی ڈیبیٹ سے ہمارے سامنے آئی ہے وہ سسٹم کی کنسسٹنسی ہے۔ جب تک سسٹم کنسسٹنٹ نہیں ہوگا، کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرے گا، تو جو ہم ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جب اداروں کے سربراہ چینج ہوتے ہیں تو وہ پوری پالیسی ہی تبدیل ہو جاتی ہے تمام لوگوں کے لیے۔ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ ہمیں فیڈ بیک میں بتائیں۔ قبر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔